अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11वीं क्लास की अरबी की किताब अरबी इख्तियारी, इसका नाम है हदीक़तुल अदब। तो इस किताब का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। अल-जुज़्उल अव्वल, यानी ये पार्ट 1 है किताब का। गोया कि इस किताब के 2 हिस्से हैं, जुज़ अव्वल और जुज़ सानी। तो हमारा ये आज का पहला लेसन होगा। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी इसका कराता चलूँ। ये सारी आपकी बुक के ऊपर भी ऐसे ही लिखा होगा, तो आप इसको एक नज़र जल्दी देख लें। तो मैं जल्दी से सबक की तरफ बढ़ता हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद जमील है और मैंने आलिम का कोर्स किया हुआ है दारुल उलूम कराची से, और मैंने मुफ्ती का कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है, और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं कुरान करीम का हाफ़िज़ भी हूँ। और इसके साथ साथ मैंने सरगोदा यूनिवर्सिटी से MA अरबी भी कंप्लीट की हुई है। 2021 में मेरी MA अरबिक कंप्लीट हो गई थी आप लोगों की दुआओं से। तो अल्लाह ताला आप सारे भाइयों को बहनों को कामयाब करें इंशाअल्लाह। तो दुआ करना है कि मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, तो कोशिश होगी कि अल्लाह ताला इसको पाया तकमील तक पहुँचाने की हमें हिम्मत दे हम सब को, और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। तो अजीज़ साथियों, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम आते हैं अपने सबक की तरफ। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सबक को। आप भी अपनी किताबें खोल लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुल अव्वल। अद-दर्स का मतलब सबक, अव्वल का मतलब है पहला सबक। अगला जो हमारा उन्वान है, मिन हदील कुरानिल करीम। मैं पहले अलग अलग अल्फाज का तर्जुमा करूँगा, फिर उसके बाद बा मुहावरा तर्जुमा करूँगा। मिन का मतलब है से, हुदन का मतलब है हिदायत, अल कुरान का मतलब है कुरान, अल करीम का मतलब है करीम। कुरान करीम से हिदायत, कुरान करीम से हिदायत, ये हो गया इसका। इसके बाद नीचे लफ्ज़ लिखा हुआ है अत-तौहीदु। ये बिल्कुल सही, अत-तौहीदु। बाज़ लोग इस लफ्ज़ को तौहीद पढ़ते हैं, तौहीद नहीं कहना चाहिए, तौहीद का ये मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात को वाहदहू ला शरीक मानना, कि अल्लाह ताला की ज़ात मुख्तार कुल है, सब कुछ करने वाली है, और अल्लाह ताला की ज़ात खालिक है, मालिक है, राज़िक है। सभी कायनात के ऊपर अल्लाह का राज और हुकूमत, निज़ाम अल्लाह का चलता है। इसका मतलब है तौहीद, अल्लाह को यकता मानना। तो उसके बाद ये अज़ीज़ साथियों, ये आयतें आपको नज़र आ रही हैं। 28वां पारा सूरतुल हश्र की ये आयतें हैं। मैं इनका तर्जुमा आप हज़रात की खिदमत में जल्दी पेश करता चला जाता हूँ, ताकि हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो। हुवल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, हुवल्लाह, अल्लाह वो, अल्लज़ी ज़ात, अल्लाह वो ज़ात है, ला इलाहा, कि नहीं है कोई माबूद। ला का मतलब नहीं, इला का मतलब माबूद, इल्ला का मतलब है मगर या सिवाय, हु का मतलब है अल्लाह या उसके। तो हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आलिमुल गैबि व शहादा, आलिम का मतलब है जानने वाली ज़ात, जानने वाला, जानने वाली ज़ात। अल गैब का मतलब है छुपी बातें, छुपी चीज़ें। व शहादत का मतलब है ज़हरी बातें या ज़हरी चीज़ें। आलिमुल गैबि व शहादा, जो कि जानने वाले हैं पोशीदा चीज़ों को और ज़ाहिर चीज़ों को। वर्रहमान अर्रहीम, वो अल्लाह रहमान हैं, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। अर्रहीम, निहायत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाले हैं। मिलता जुलता तर्जुमा है, जो बहुत ज़्यादा मेहरबान, बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला वो ज़ात हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। अल मलिक, वो बादशाह है। अल कुद्दूस, वो बहुत पाक है। अस्सलाम, वो सलामती देने वाला है। अल मुमिन, वो अमन देने वाला है। अल मुहैमिन, मुहाफ़िज़ है, निगहबान है। अल अज़ीज़, गालिब, अल अज़ीज़ का मतलब है गालिब है। अल जब्बार का मतलब है ताकतवर है। अल मुतकब्बिर का मतलब है बड़ी अज़मतों का मालिक है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है। सुबहाना का मतलब पाक, अल्लाह का मतलब अल्लाह की ज़ात पाक है। अम्मा, उनसे, अम्मा असल में ये लफ्ज़ है अन और मीम अलिफ मा, मुखफ़फ़ कर दिया गया है अम्मा। अन का मतलब से, मीम का मतलब मा, उनसे अल्लाह की ज़ात पाक है उनसे। युशरिकून, जो वो शिरक करते हैं, हुवल्लाह, वो अल्लाह, हुआ का मतलब वो, अल्लाह का मतलब अल्लाह, वो अल्लाह। अल खालिक, पैदा करने वाले हैं। अल बारी, बनाने वाले हैं। अल मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाले हैं। लहुल अस्माउल हुस्ना,
اور اسی کے نام خوبصورت ہیں۔ لہو کا مطلب اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے، الاسماء اسم کی جمع ہے، نام، حسنہ کا مطلب ہے خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور پیارے پیارے نام ہیں۔ یسبحو، یسبحو کا مطلب ہے تسبیح بیان کرنا، تسبیح کرتی ہے، لہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ما ہر وہ چیز، فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، والارضی اور جو زمینوں میں ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ یعنی اللہ العزیز غالب ہیں اور حکمت والی ذات ہیں۔ ایک پیرا ہمارا مکمل ہو گیا، آئیے اگلے پیرے کی طرف۔ قل ادعوا اللہ، کل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ادعوا اللہ، ادعوا اللہ، پکارو اللہ کا نام لے کر، اللہ کہہ کر پکارو، عبید الرحمن، یا اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو گے، ایما جس نام سے بھی تدعو تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت نام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو گے، اللہ کے سبھی نام خوبصورت ہیں، لیکن کوشش کرو کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا پھر اللہ کو رحمان کہہ کے پکارو، یہ سب سے زیادہ اچھا اور پیارا، حسین، خوبصورت ہے۔ تو اس کے بعد اگلی عبارت ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، وَلَا تَجْهَرْ، جہر کا مطلب ہوتا ہے اپنی آواز کو بلند کر دینا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ بلند کریں اپنی آواز، اور اپنی آواز نہ بلند کریں بِصَلَاتِكَ، اپنی نماز میں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بالکل پست کر دیں اپنی آواز کو نماز میں، پست بھی نہیں کرنی، نہ بالکل بلند کرنی ہے کہ چیخ چیخ کر پڑیں، اور نہ ہی بالکل پست کرنی ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تلاش کریں اس کے درمیان کا راستہ، تلاش کریں درمیان کی راہ، بین ذالک درمیان میں، سبیلا کا مطلب راستہ، تو تلاش کریں درمیان کا راستہ، یعنی نہ تو بہت بلند آواز سے پڑھا جائے، نہ بالکل ہی دھیمی آواز سے پڑھا جائے، بلکہ اعتدال اور نارمل آواز کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی قل، آپ فرما دیجئے، واو کا مطلب اور قل کا مطلب فرما دیجئے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، حمد کا مطلب ہے تعریفیں، الف لام، الحمد کے اوپر جو الف لام ہے اس کا ترجمہ ہے تمام یا ساری، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدا، جس نے بیٹا نہیں بنایا، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اتخذ یتخذ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، لم یتخذ ولدا، جس نے اپنا بیٹا نہیں بنایا، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک، ان کا مطلب ہے شریک، فی الملک کا مطلب بادشاہت میں، اور کوئی بھی اللہ کی بادشاہت میں شریک نہیں، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ولی، کوئی مددگار، من الذل، ذلت سے نکالنے والا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی دوست نہیں ہے، مددگار نہیں ہے ذلت سے نکالنے والا، ذلت سے نکالنے والا، وکبر تکبیرا، اور اللہ تعالیٰ کی خوب خوب بڑھائی بیان کریں، کبیر تکبیرا، چونکہ دونوں لفظ تکبیر کے لفظ سے آ رہی ہیں تو ترجمے میں تاکید ہوگی، اور اللہ کی خوب خوب بڑھائی کبریائی بیان کریں۔ تو یہ آیتیں سورۃ بنی اسرائیل سے تھی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پیراگراف کی طرف، میں جلدی جلدی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو، ویڈیو کا لینتھ زیادہ نہ بڑھے۔ افحسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، یا کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، خلقنا کا مطلب پیدا کرنا، عبثا کا مطلب بیکار، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، یہ سوالی انداز ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم الینا ہماری طرف، لا ترجعون، لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے، کیا تم ہماری طرف لوٹ کر واپس نہیں آنے والے، اس میں بھی سوالیہ اور تعجب ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ کی ذات سچی بادشاہ ہے، فتعالی اور بزرگ و برتر ہے، اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ اور بزرگ و برتر ہے۔ فتعالی کا مطلب ہے بزرگ و برتر، اللہ کا مطلب اللہ، الملک کا مطلب ہے بادشاہ، حق کا مطلب ہے سچا، اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ اور بزرگ و برتر ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے۔ رب العرش الکریم، جو کہ عرش عظیم کا مالک،
رب ہے، رب کا مطلب رب، عرش کا مطلب عرش، الکریم کا ترجمہ یہاں کرنا ہے عظیم، جو کہ عرش عظیم کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتا ہے، کسی اور معبود کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اللہ ایک ہے، کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، اور اگر وہ پکارتا ہے تو وہ بلا دلیل پکار رہا ہے، حالانکہ اللہ ایک ہے، اللہ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، بے شک اسے اپنے اس کیے کا اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ، بے شک اس کا حساب ہوگا عِندَ رَبِّهِ، اس کے رب کے ہاں، گویا کہ اس نے جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا ہے اسے اس جرم کا اللہ کے ہاں ضرور حساب دینا پڑے گا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، إِنَّهُ بے شک وہ، لا یفلح الکافرون، کافروں کو کبھی بھی فلاح نہیں دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کافروں کو کبھی کامیابی نہیں دیتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اور آپ فرما دیجئے، ربی اے میرے رب، ربی اصل میں تھا ربی، آخر میں یا بھی تھا لیکن اس کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے یا کو، تو ربی رہ گیا۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اور آپ فرما دیجئے، ربی اے میرے رب، اغفر میری بخشش فرما دیجئے، وارحم اور رحم فرمائیے، وانت خیر الراحمین، اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یا آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت سورۃ المؤمنین کی تھی، اور اس کے بعد جی ہم آتے ہیں اپنے چوتھے پیراگراف کی طرف، جلدی جلدی ہم اس کو اپنا مکمل کرتے ہیں۔ کل من رب السماوات والارض، آپ فرما دیجئے، کل کا مطلب فرما دیجئے، من کا مطلب ہے کون ہے، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کا رب، آپ فرما دیجئے کہ زمین و آسمانوں کا رب کون ہے۔ قل اللہ، آپ کہیے اللہ ہے، یعنی زمین و آسمان کا رب اللہ ہے۔ قل، آپ فرمائیے، افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور مددگار بنا لیے، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اور مددگار بنا لیے، ایسے مددگار لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، لا یملکون جو نہیں ہے مالک، لانفسہم اپنی ذات کے نفع نفع کے، ولا ضرا اور نہ ہی نقصان کے، کہ تم نے رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی دوست بنا لیے ہے کہ جو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ فرما دیجئے، کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، بینا اور نابینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتا ہے، اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکا، یا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، ام کا مطلب یا، جعلوا انہوں نے بنا لیے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے شرکا شریک، خلقو کہ انہوں نے پیدا کیا، خلقی ہی اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، تو مشتبہ ہو گئی ان کی تخلیق ان پر، فتشابہ متشابہ ہو گئی یا دھوکے میں ڈال دیا ان کی تخلیق نے ان کو۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ فرما دیجئے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ اللہ ایک ہے، القہار اور زبردست غالب ہے، زبردست پکڑنے والا ہے، قہار کا مطلب پکڑنے والا ہے، زبردست پکڑنے والا ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ اللہ ایک ہے اور زبردست پکڑنے والا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہاں تک تو ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا، یہ سبق کافی ہے، تو آپ نے اس کو بار بار رپیٹ کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، تاکہ جب ہماری ابتدا اچھی ہو جائے گی تو پھر اس سے آگے کتاب کو سمجھنا اور اس پہ عبور حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔